वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th आर्ट्स उर्दू मीडियम इकोनॉमिक्स माशियात का HSC का सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर है। क्वेश्चन आंसर गेस पेपर है 2023 के लिए दूसरा पेपर है। सवाल नंबर 1 है, ए दुरुस्त मुतबादिल का इंतखाब करके दर्ज झैल जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला, घटते हुए हाशिया या अफादे के क़ानून में अल्फ्रेड मार्शल फ़र्ज़ करता है कि ज़र का हाशिया या अफादा डैश है। इसका जवाब है बी, कायम रहता है। दूसरा है, आमदनी और कम दर्जे की अशिया की मांग के दरमियान डैश ताल्लुक़ है। इसका जवाब है बी, मुखालिफ। तीसरा है, अलामती तौर पर मांग और क़ीमत के दरमियान अमली ताल्लुक़ का इजहार इस तरह कर सकते हैं डैश। इसका जवाब है ए, डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। चौथा है, दीगर अवामिल हस्ब मामूल हों और जब कीमत के कम होने पर कम मकदार की रसद की जाए तो इसे डैश से ज़ाहिर करते हैं। इसका सही जवाब है ए, रसद का सुकड़ना। पाँचवा है, मुल्क का मालियाती निज़ाम रकम की मुंतकली और डैश का ज़िम्मेदार है। इसका सही जवाब है ए, तयन। छठा है, इसमें से 5 ही करना है 5 नंबरात के लिए। भारत के मालियाती निज़ाम, इदारे, मालियाती बाज़ार, मालियाती आलात और डैश पर मुश्तमिल है। इसका सही जवाब है ए, रुपया। सवाल नंबर 1 का बी है। पहला है, रसद का फैलना। अब ये मुनासिबत के लिहाज से मुकम्मल करना है। रसद का फैलना, कीमत में इजाफ़ा, रसद का सुकड़ना। इसका जवाब है कीमत में कमी। दूसरा है, कुल आमदनी डैश औसत आमदनी टी आर अपॉन टी क्यू। इसका जवाब है पी इंटू क्यू। तीसरा है, इमदाद बाहमी बैंक तंजीमी शोबा मुकामी बैंकर्स। इसका जवाब है गैर तंजीमी शोबा। चौथा है, इब्तदाई बाज़ार डैश सानवी बाज़ार ख़दीम इशाअतें। इसका जवाब है नई इशाअतें। पाँचवा है, ज़र बाज़ार डैश सरमाया बाज़ार ICICI। तो इसका जवाब है RBI। सवाल नंबर 3 है, माशी इस्तिलाह दीजिए। ये सवाल नंबर 1 का सी है। पहला है, क़ायम अवामिल पर आने वाली लागत। इसका जवाब है क़ायम कुल लागत। दूसरा है, एक इकाई पर होने वाली लागत। इसका जवाब है औसत लागत। तीसरा है, इसमें से मुतफ़र्रिक़ जुज़ अलग करना है। मालियाती जायदादें। इसका जवाब है ज़मीन। चौथा है, मक़दारी औज़ार। इसका जवाब है गैर मुल्की तबादला शरह। पाँचवा है, ज़र बाज़ार का तंजीमी शोबा। इसका जवाब है चिट्ठी फ़ंड। सवाल नंबर 1 का डी है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। पहला है, वक्ती अफादा, मकानी अफादा, खिदमती अफादा, इल्मी अफादा। इसके मुतबादिलात का सही जवाब है 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। दूसरा है, बयान ए, इनफरादी मांग का जदवल कीमत में कमी बेशी से एक सारिफ की मांग में होने वाली तब्दीली का जदवल है। वजह आर, इनफरादी मांग का ख़त इनफरादी मांग के जदवल से तरतीब दिया जाता है। इसका सही जवाब है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही वजाहत नहीं है। अगला है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ज़ख़ीरा, रसद, इनफरादी रसद और रसद की मुस्तशनियात। इसका सही जवाब है 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। अगला है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, तिजारती बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और तरक्याती मालियाती इदारे। इसका मुतबादला दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल टेबल का मुशाहिदा करके जवाब दीजिए। बाज़ारी रसद का जदवल। अशिया की कीमत है फरोशंदा ए, फरोशंदा बी, फरोशंदा सी, कुल किलोग्राम में बाज़ारी रसद। पहला सवाल है, 20 रुपया कीमत पर कुल बाज़ारी रसद कितनी है। इसका जवाब है 20 रुपया कीमत पर कुल बाज़ारी रसद 900 किलोग्राम है। दूसरा, 30 रुपया कीमत पर फरोशंदा बी की रसद कितनी है। इसका जवाब है 30 रुपया कीमत पर फरोशंदा बी की कीमत 400 किलोग्राम है। तीसरा, किस कीमत पर फरोशंदा ए ने 400 किलोग्राम रसद की है। इसका जवाब है 40 रुपया कीमत पर फरोशंदा ए ने 400 किलोग्राम की रसद की है। चौथा, 50 रुपया कीमत पर बाज़ारी रसद कितनी है। इसका जवाब है 50 रुपया कीमत पर
بازاری رسد 1800 کلو گرام ہے۔ سوال نمبر 3 ہے فرق، سوال نمبر 2 کا ہی بی ہے، فرق لکھیے حاشیہ افادہ اور کل افادہ۔ حاشیہ افادہ ہر مزید اکائی کے استعمال پر کل افادے میں اضافی اشیاء افادہ ہے۔ کل افادہ اشیاء انفرادی اکائی کے استعمال سے حاصل ہونے والے افادوں کی کل جمع ہے۔ دوسرا، حاشیہ افادہ گھٹتا چلا جاتا ہے، کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے۔ تیسرا، مکمل تشفی کے نقطے پر حاشیہ افادہ اور مکمل تشفی کے نقطے پر کل افادہ۔ دوسرا ہے مانگ کا پھیلنا اور مانگ کا سکڑنا۔ مانگ کا پھیلنا جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ بڑھ جائے تو اسے مانگ کا پھیلنا کہتے ہیں۔ جب دیگر عوامل یعنی ذائقہ، صارف کی آمدنی اور آبادی کی جسامت وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور صرف قیمت بڑھنے کی وجہ سے مانگ کم ہو جائے تو اسے مانگ کا سکڑنا کہتے ہیں۔ دوسرا ہے مانگ کے اسی خط پر نیچے کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ مانگ کے اسی خط پر اوپر کی جانب منتقل ہوتی ہے، مانگ کا سکڑنا۔ اوسط آمدنی اور اوسط لاگت۔ پہلا ہے اوسط لاگت سے مراد ایک اکائی کی پیداواری لاگت ہے، اسے پیداوار کی کل مقدار سے کل لاگت کو تقسیم دے کر حاصل کرتے ہیں۔ اوسط لاگت اوسط آمدنی سے مراد اشیاء کی ایک اکائی کے فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے، اسے کل آمدنی کو فروخت کی گئی اکائیوں کی تعداد سے تقسیم دے کر حاصل کرتے ہیں۔ اوسط آمدنی AC = TC/TQ، AR = TR/TQ۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر دیے گئے بیانات کو شناخت کر کے اس کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 3 ہے، سردیوں کے موسم میں سلما نے اس کے والد کے لیے سویٹر خریدا۔ اس کا جواب ہے وقتی افادہ، ٹائم یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کے استعمال کے وقت میں تبدیلی کرنے سے اشیاء کا افادہ بڑھ جاتا ہے تو اسے وقتی افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بنسبت چھٹیوں کے طلباء امتحان کے دوران کتابوں سے زیادہ افادہ حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء کی ذخیرہ کرنے اور قلت کے وقت اسے استعمال کرنے سے بھی وقتی افادے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، مثلاً بلڈ بینک۔ افادے کا تعارف، اس کا جواب ہے عملی طور پر ہر فرد دستیاب وسائل سے اپنی خواہشات کی تشفی کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ تمام انسانی خواہشات ایک مخصوص وقت میں پوری نہیں کی جا سکتی۔ افادے کا تجزیہ زیادہ سے زیادہ تشفی حاصل کرنے سے متعلق صارف سلوک کی وضاحت کرتا ہے۔ اگلا ہے، سارا اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہر مہینہ متعین حصے کی رقم جمع کرتی ہے۔ جمع کی ہوئی رقم لکی ڈرا کے ذریعے منتخب ممبر کو دی جاتی ہے۔ اس کا جواب ہے چٹھی فنڈ۔ چٹ یعنی چٹھی، فنڈ بسی میں ممبرز رقم کا متعین حصہ متعین منتقل جمع کرتے ہیں۔ ڈرا یعنی چٹھی کھولنا ممبران کے آپسی ضابطوں کی رضامندی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کے مطابق جمع کیا ہوا روپیہ منتخب ممبر کو دیا جاتا ہے۔ چٹھی فنڈ بسی کے عام طور پر کیرلا اور تمل ناڈو میں جاری ہے۔ ندی بھی آپسی منافع فنڈ کی ایک قسم ہے جسے ممبران کی حصہ داری سے فروغ پاتا ہے۔ ممبران رقم ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں۔ قرض ضرورت مند ممبر کو مناسب شرح سود پر مہیا کیا جاتا ہے۔ قرض کمپنیاں مالیاتی کمپنیاں ہیں، یہ تاجروں، چھوٹے پیمانے کی صنعتوں اور خود روزگار حاصل کیے ہوئے افراد کو قرض فراہم کرتی ہیں۔ بے ضابطہ ہونے کی وجہ سے یہ قرض پر زیادہ شرح سود وصول کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہے یا نہیں، وجہ بتائیے۔ پہلا ہے، مکمل مسابقتی بازار میں ایک ہی قیمت پر رائج ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ، اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کی کثیر تعداد میں فروشندے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کی کثیر تعداد میں خریدار بھی موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس بازار میں اشیاء ایک دوسرے کی مکمل متبادل ہوتی ہے۔ چوتھا، بازار کی مکمل معلومات صارفین اور حاضرین دونوں کو ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بازار میں ایک ہی قیمت رائج ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، اجارہ داری بازار کا فروشندہ قیمت ساز ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ پہلا نقطہ ہے،
بازار میں صرف ایک ہی پیداوار کار یا فروشندہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی پیداوار کا نزدیکی متبادل نہیں ہوتا، تیسرا اشیاء کی رسد پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، چوتھا بازار میں داخلے کی ممانعت ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اجارہ دار اپنی پیداوار کی قیمت خود بناتا طے کرتا ہے۔ اگلا ہے مانگ کا خط بائیں سے دائیں جانب نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ درج ذیل وجوہات مانگ کے خط کو بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلوان بناتی ہے۔ پہلا، گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کا قانون۔ اشیاء کے ذخیرے میں اضافے سے حاشیۂ افادہ گھٹتا جاتا ہے، اور اس کے مخالف بھی یہ مانگ کے خط کی نیچے کی جانب ڈھلوان کی دلیل ہے۔ دوسرا، آمدنی اثر۔ نارمل اشیاء کے معاملے میں جب قیمت کم ہوتی ہے تو صارف کی قوت خرید حقیقی آمدنی بڑھ جاتی ہے، جو اسے اشیاء کی زیادہ مقدار کو خریدنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ اسے آمدنی اثر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے متبادل اثر۔ متبادل اشیاء کے معاملے میں جب اشیاء کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس بڑھی ہوئی قیمت کی اشیاء کے مقابلے میں صارف متبادل اشیاء کی زیادہ مقدار خریدتا ہے۔ اسے متبادل اثر کے طور پر جانتے ہیں۔ کثیر المقاصد استعمال۔ جب اشیاء کا استعمال کئی مقاصد کی تشفی کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کی قیمت میں کمی کی وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہوگا، اور قیمت میں اضافے سے مانگ میں کمی ہوگی۔ پانچواں، نئے صارف خریدار۔ جب اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو نئے صارفین کا گروپ ادھر متوجہ ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے۔ جب آپ اشیاء کو پسند کر خرید کر سکتے ہیں، لہذا اشیاء کی کل مانگ قیمت کے کم ہونے پر بڑھ جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہے، ٹیبل کا مشاہدہ کیجیے اور سوالوں کے جواب لکھیے۔ شے کی اکائیاں، حاشیۂ افادہ، کل افادہ۔ 4 4 28 5 30 6 0 7 2 28۔ سوالات ہے، اوپر دیا ہوا ٹیبل مکمل کرے۔ اب دیکھیے اسے مکمل کیا گیا ہے۔ شے کی اکائیاں، حاشیۂ افادہ، کل افادہ۔ 1 10 10 2 8 18 3 6 24 4 4 28 5 2 30 6 0 30 7 -2 28۔ دوسرا ہے، ٹیبل کی مدد سے حاشیۂ افادے اور کل افادے کا خط بنائیے۔ اس کا جواب ہے، ٹیبل حاشیۂ افادہ اور کل افادے کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ اوپر دیے ہوئے ٹیبل کی بنیاد کل افادہ اور حاشیۂ افادے کا خاص ترسیم میں دیا گیا ہے۔ ایکس محور اشیاء کی استعمال کی اکائیاں اور وائی محور حاشیۂ افادہ اور کل افادے کی تعداد کی پیمائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ گراف ظاہر کرتا ہے کہ کل افادے کا خاص اوپر کی جانب جبکہ حاشیۂ افادے کا خاص نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ حاشیۂ افادے کا خاص 0 اور منفی افادہ جبکہ کل افادے کا خاص زیادہ ہے۔ زیادہ افادہ اور مستحکم نہ بدلنے والا کل افادے کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ مکمل تشفی کا نقطہ ٹیبل کی مدد سے واضح کیجیے۔ اس کا جواب ہے، پہلی اکائی کے استعمال پر حاشیۂ افادہ اور کل افادہ یکساں ہے۔ دوسرا، صارف کے مزید اکائیوں کے استعمال سے کل افادہ گھٹتی ہوئی شرح پر بڑھتا ہے اور حاشیۂ افادہ گھٹتا جاتا ہے۔ تیسرا، ایک مخصوص سطح پر کل افادہ سب سے زیادہ ہو کر مستحکم ہو جاتا ہے، اسی وقت حاشیۂ افادہ 0 ہوتا ہے۔ اسے مکمل تشفی کا نقطہ کہتے ہیں۔ حاشیۂ افادہ مساوی 0، کل افادہ مساوی سب سے زیادہ۔ کل افادہ خاص ٹی یو کرو اور حاشیۂ افادہ خاص ایم یو کرو۔ ایکس محور اشیاء کے استعمال کی اکائیاں اور وائی محور حاشیۂ افادہ اور کل افادہ کی تعداد کی پیمائش کو ظاہر کرتے ہیں۔ گراف یعنی ترسیم ظاہر کرتا ہے کہ کل افادے کا خاص اوپر کی جانب جبکہ حاشیۂ افادے کا خاص نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ حاشیۂ افادے کا خاص 0 اور منفی افادہ جبکہ کل افادے کا خاص زیادہ سے زیادہ افادہ اور مستحکم نہ بدلنے والا کل افادے کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیے دیا گیا ہے حاشیۂ افادہ اور کل افادے کا ترسیمی خط، کل افادہ خاص اور غیر افادہ حاشیۂ افادہ خاص۔ اگلا سوال ہے، گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کا قانون، اس کی مستثنیات کے ساتھ بیان کیجیے۔ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کا قانون، اس قانون کو سب سے پہلے پروفیسر گوسن نے پیش کیا
تاہم اسے تفصیل کے ساتھ پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کے اصول پرنسپلس آف اکنامکس میں ظاہر کیا، جو 1890 میں شائع ہوئی۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کا قانون خصوصیات کے اعتبار سے آفاقی عالمی ہے۔ یہ قانون عام صارف سلوک کی بنیاد پر ہے، جس کے مطابق خواہشات کی شدت کے کم ہونے کے ساتھ افادہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون کی مستثنیات۔ گھٹتے ہوئے حاشیہ افادے کے قانون کی مستثنیات میں پہلا ہے عادات۔ بہت ساری عادتوں جیسے مختلف ڈاک ٹکٹ اور سکے جمع کرنا، قیمتی تصاویر، موسیقی، مطالعہ وغیرہ میں قانون کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ذخیرے میں ہر زائد اضافہ زیادہ خوشی دیتا ہے۔ یہ کیفیت، یکسانیت اور تسلسل کے مفروضات کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ دوسرا ہے کنجوس۔ کنجوس کے معاملے میں ہر زائد روپیہ سے ایک سے زیادہ تشفی دیتا ہے، اس لیے کہ روپیے کے ذخیرے میں اضافے کے ساتھ اس کا حاشیہ افادہ بڑھتا جاتا ہے، تاہم یہ معقولیت کے مفروضے کو نظر انداز کرتا ہے۔ تیسرا ہے نشہ، لت، عادی ہونا۔ شرابی کے معاملے اس بات کو مشاہدہ کیا گیا ہے کہ شراب کے استعمال پر ہر مزید اکائی سے نشہ لت کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا شرابی کے لیے حاشیہ افادے میں اضافہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کیفیت تمام نشہ آور اشیاء میں یکساں ہوتی ہے، تاہم یہ عقل مندی کے مفروضے کے خلاف ہے۔ اگلا ہے قوت یعنی طاقت۔ یہ قانون کی مستثنیات میں سے ہے، کیونکہ جب ایک شخص قوت یا طاقت حاصل کرتا ہے تو اس کی قوت حاصل کرنے کی لالچ بڑھ جاتی ہے، وہ اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ معقولیت کے مفروضیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ پانچواں ہے زر یعنی پیسہ، روپیہ۔ ایسا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ زر کا حاشیہ افادہ کبھی صفر نہیں ہوتا، یہ زر کے ذخیرے میں اضافے کے ساتھ بڑھتا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یہ تبادلے کا ایک ذریعہ ہے جسے مختلف خواہشات کی تشفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا کچھ ماہرین معاشیات کے مطابق یہ قانون زر کے لیے قابل اطلاق ہے۔ مثلاً امیر شخص کے مقابلے میں غریب شخص کے لیے زر کا حاشیہ افادہ زیادہ ہے، لہذا یہ مستثنیات صرف ظاہری ہے، اس لیے کہ یہ قانون کے مفروضات کی چند معاملات میں خلاف ورزی کرتے ہیں، لہذا یہ حقیقی مستثنیات نہیں ہیں۔ درجل پیراگراف کا بغور مطالعہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ منوپسونی، خریداری، اجارہ داری بازار اور مونوپولی۔ اجارہ داری بازار کے مخالف بازار کی قسم ہے۔ اس بازار میں بہت سارے فروشندے ہوتے ہیں مگر خریدار صرف ایک ہوتا ہے۔ خریداری اجارہ داری بہت کم پائی جاتی ہے۔ خریداری اجارہ داری میں خریدار فروشندوں کا استحصال کرتا ہے، جبکہ اجارہ داری میں فروشندہ خریداروں کا استحصال کرتا ہے۔ محنت کے بازار میں ایک مخصوص قسم کی محنت صرف ایک ہی خریدار کر سکتا ہے۔ پہلا سوال ہے خریداری اجارہ داری کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جس بازار میں صرف ایک ہی خریدار ہوتا ہے اسے خریداری اجارہ داری بازار کہتے ہیں۔ دوسرا ہے خریداری اجارہ داری بازار حقیقت میں کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے خریداری اجارہ داری بازار بہت کم پائے جاتے ہیں۔ تیسرا خریداری اجارہ داری بازار میں کس کا استحصال ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے خریداری اجارہ داری بازار میں فروشندوں کا استحصال ہوتا ہے۔ چوتھا خریداری اجارہ داری بازار کی مثال لکھیے۔ اس کا جواب ہے محنت کا بازار خریداری اجارہ داری بازار کی بہترین مثال ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مانگ کا قانون، اس کی چھوٹ کی مستثنیات بیان کیجیے۔ مانگ کا قانون، اس کا تعارف۔ مانگ کے قانون کو پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کے اصول میں متعارف کرایا، جو 1890 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ قانون قیمت اور مانگ کی مقدار کے درمیان عملی تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ قانون کا بیان: الفریڈ مارشل کے مطابق تمام باتیں حسب معمول ہوں، اشیاء کی قیمت پر کم مقدار کی مانگ اور اشیاء کی کم قیمت پر زیادہ مقدار کی مانگ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں دیگر عوامل حسب معمول ہو اور اگر اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے، اور جب اشیاء کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے، لہذا قیمت اور مانگ کی مقدار میں معکوس الٹ تعلق ہے۔ علامتی طور پر مانگ اور قیمت کے درمیان عملی تعلق کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں۔
ڈی ایکس از اکول ٹو ایف آف پی ایکس، یہاں اشیاء کی مانگ یعنی ڈی، اشیاء یعنی ایکس، ایف یعنی کام عمل فنکشن، پی ایکس از اکول ٹو اشیاء کی قیمت۔ مانگ کا قانون درج ذیل جدول اور ترسیم کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں۔ مانگ کا جدول ہے ایکس شے کی قیمت، ایکس شے کی مانگ کی مقدار کلو گرام میں 1 50 2 40 3 30 4 20 اور 5 10۔ جدول 3.3 سے واضح ہوتا ہے کہ جب ایکس شے کی قیمت 50 روپیہ ہے تو مانگ کی مقدار 1 کلو گرام ہے۔ جب قیمت گھٹ کر 50 سے 40 روپیہ ہو جاتی ہے تو مانگ بڑھ کر 1 کلو گرام سے 2 کلو گرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 30 روپیہ قیمت پر مانگ 3 کلو گرام، جبکہ قیمت گھٹ کر 20 سے 10 روپیہ ہو جاتی ہے تو مانگ کی مقدار بڑھ کر 4 سے 5 کلو گرام ہو جاتی ہے۔ لہذا جیسے جیسے اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو مانگ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو اشیاء کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ یہ قیمت اور مانگ کی مقدار کے درمیان معکوس یعنی الٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مانگ کے قانون کا خط، مانگ کی مقدار کلو گرام میں اور قیمت روپے میں۔ مانگ کا خط ڈی ڈی۔ ترسیم 3.5 میں ایکس محور پر اشیاء کی مانگ کی مقدار اور وائی محور پر اشیاء کی قیمت دکھائی گئی ہے۔ ڈی ڈی مانگ کا خط ہے جو بائیں سے دائیں یا نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے، اور قیمت اور مانگ کی مقدار درمیان معکوس الٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مانگ کے قانون کی چھوٹ مستثنیات۔ مانگ کے قانون کی چند چھوٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ صارف قیمت میں اضافے سے زیادہ اشیاء خریدتا ہے اور اشیاء کی قیمت کم ہونے پر کم خریدتا ہے۔ ان معاملات میں مانگ کا خط بائیں سے دائیں اوپر کی جانب ڈھلوان بناتا ہے۔ مانگ کا خط مثبت ڈھلوان بناتا ہے تو جو ترسیم 3.6 سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ترسیم 3.6 مانگ کی مقدار کلو گرام میں، قیمت روپے اور مانگ کا خط۔ اگلا سوال ہے اجارہ دارانہ مسابقت کے معنی لکھیے، نیز اس کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا جواب ہے عام فہم میں بازار کا مطلب وہ مخصوص مقام جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن معاشیات میں خریداروں اور فروشندوں کا راستہ یا بالراست طریقے سے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ربط میں آنا بازار کہلاتا ہے۔ بازار کی تعریف آگسٹن کرنوٹ کے مطابق، ماہرین کے مطابق بازار کی اصطلاح کا مطلب مخصوص جگہ وہ نہیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ کسی مخصوص علاقے میں جہاں تمام خریدار اور فروشندے ایک ہی شے کی قیمت مختلف قیمت پر شے کی آسان، مساوی اور تیز رفتار لین دین کے لیے ایک دوسرے سے نزدیکی رابطہ میں آتے ہیں، بازار کہلاتا ہے۔ اس طرح بازار امکانی خریداروں اور فروشندوں کے درمیان لین دین کا ایک جال ہے۔ دیے گئے وقت پر ایک بازار وہاں پایا جاتا ہے جہاں خریدار اور فروشندے ہو، دوسرا خریدنے یا فروخت کرنے کے لیے اشیاء خدمات ہو، تیسرا پیداوار کی قیمت، چوتھا خریدار اور فروشندوں کا نزدیکی تعلق، پانچواں یہ بازار کے بارے میں معلومات۔ اگلا ہے اجارہ دارانہ مسابقت، معنی اور تعریف۔ اجارہ دارانہ مسابقت بازار کی حقیقی قسم ہے۔ اس بازار میں کچھ خصوصیات مکمل مسابقتی بازار اور کچھ خصوصیات اجارہ داری کی مل کر ایک ساتھ کام کرتی ہے۔ پروفیسر ایچ شیمبرلین نے اس کی تعریف اپنی کتاب اجارہ دارانہ مسابقتی بازار کا نظریہ جو 1933 میں شائع ہوئی تھی اس میں کی ہے۔ چیمبرلین کے مطابق اجارہ دارانہ مسابقتی بازار اور جہاں کثیر تعداد میں فروشندے نزدیکی متبادل کی پیداوار کرتے ہیں، مگر یہ پیداوار مکمل متبادل نہیں ہوتی۔ اجارہ دارانہ مسابقتی بازار کی خصوصیات اسی طریقے سے ہے۔ پہلا ہے قابل ذکر فروشندوں کی کثیر تعداد۔ اجارہ دارانہ مسابقتی بازار میں فروشندوں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے۔
مگر یہ مکمل مسابقتی بازار سے کم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے فروشندوں کا حال اجارہ کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا ہے قابل ذکر خریداروں کی کثیر تعداد۔ اس بازار میں قابل ذکر خریداروں کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، نتیجتاً کوئی واحد خریدار اپنی زندگی میں تبدیلی متفرق پیداوار اجارہ مسابقتی بازار کی اہم خصوصیت ہے۔ اس بار میں بہت سی فرم ایک مخصوص پیداوار کی پیداوار کرتی ہے، لیکن ہر پیداکار کی پیداوار دیگر تمام فرموں سے متفرق ہوتی ہیں، اسی کو متفرق پیداوار کے نام سے سنے جا سکتے ہیں۔ متفرق پیداوار کی شکلیں جیسے خاص نام، تجارتی نشان، بینکنگ جس میں یعنی کنٹینر جس میں اشیاء رکھی گئی ہو۔ اب اس کی خوبی کیا ہے؟ کور ہے، بناوٹ، رنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب شکل میں بخوبی کور پر بناوٹ رنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس کا مطلب اشیاء کی ایک دوسری کی نزدیکی متبادل ہوتی ہے اور مانگ کی متقاطع لچک بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر موبائل، ہینڈ سیٹ، ٹھنڈے مشروبات وغیرہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔